बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं डिसाइफर। आज का हमारा जो एपिसोड है उस पे हम जो खारजा उमूर हैं उस पे बात करना चाहेंगे। और बहुत से इश्यूज़ हैं। निगरान वज़ीर आज़म इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं, UNGA का सेशन अटेंड करने गए थे, वहाँ उन्होंने ख़िताब भी किया कल, और उसके बाद कुछ मुलाकातें भी की, कुछ थिंक टैंक्स में भी उन्होंने इंगेजमेंट उनकी थी। उसके बाद और बहुत सी तकारीर हुई। तुर्की के प्रेसिडेंट उन्होंने तकरीर की, ईरान के प्रेसिडेंट ने तकरीर की, और फिर इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की। तो ज़रा देखेंगे कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया फॉक्स टीवी को। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की उस इंटरव्यू में। उसका भी हम थोड़ा बहुत जायज़ा लेंगे कि वो क्या है, और ईरान सऊदी ताल्लुक़ात के बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे। और भी बहुत सी, कश्मीर है उस पर बात होगी, दहशतगर्दी के मामलात हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एम्बेसडर मोहम्मद आकिल नदीम। शुक्रिया बस आकिल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू डिसाइफर। इससे पहले कि हम अपनी कन्वर्सेशन शुरू करें, मैं आपको पहले ज़रा दिखा दूँ कि जो हमारे चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने क्या कहा। उनका एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। सुनाइए प्रोड्यूसर साहब। तो होना चाहिए। अगर मैं खुद मौजूद होता कैबिनेट में, शायद मैं ये तजवीज़ देता वज़ीर आज़म को कि वज़ीर ख़ारजा को नुमाइंदगी करने दें, मगर कोई वजह होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगा, कोई ज़रूरत होगा, कोई कि उन्होंने समझा होगा, ये फ़ैसला किया होगा कि वज़ीर ख़ारजा के बजाय मैं इस मौके पे इंटरम प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। वैसे जो इंटरम हुकूमतें होते हैं, जो केयर टेकर हुकूमतें होते हैं, उनके लिए बहुत महदूद स्पेस होता है काम ओवरऑल काम करने में, मगर ख़ास तौर पे ख़ारजा पॉलिसी में काम करने में। जी आकिल, आप बताइए कि आप बिलावल साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की बजाय अगर निगरान वज़ीर ख़ारजा चले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। उन्होंने तो खैर, उनके जहन में क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जनरल व्यू ये है कि एक तरफ फिस्कल इश्यूज़ हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जाता है तो बहुत उसका एक पूरा पैराफर्नेलिया साथ ट्रैवल करता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? आया कि निगरान वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था या नहीं? मेरा ख्याल में मैं फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब की जो ये बात है उससे एग्री करता हूँ कि मेरा ख्याल में इस वक्त ऐसी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप ये भी देखें कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब ये कि ये केयर टेकर है या जिस तरह की भी सूरत हाल है, अगर फ़ैसला किया गया कि जी उनकी ज़रूरत है वहाँ पे, वो कोई ऐसी बात कहने जा रहे हैं जिसको पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, और कोई पाकिस्तान का कोई ख़ास जो किसी इश्यूज़ पे कोई स्टैंड है वो बयान करना चाहते हैं, या कोई ख़ास बड़ा इशू रेज़ करना चाहते हैं, तो फिर तो जाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने उनकी तकरीर सुनी, उनमें उन्होंने ऐसी कोई ख़ास तकरीर में बातें हैं, लेकिन आप देखें ना, आप इफ एंड बट्स में बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में क्लियरली बताएं कि जाना चाहिए था कि नहीं। मेरे ख्याल में जो एक्सपेंसेस वगैरह की बात कर रही है, मैटर नहीं करती। अच्छा, ये है कि अगर उनकी कोई मुलाकातें पहले से तय हो चुकी होती, इंपॉर्टेंट मुलाकातें, तो तब तो उन्हें जाना चाहिए। ईरान के सदर के साथ मुलाकात हुई अपेरेंटली मेरे ख्याल में। हाँ, इसके अलावा और कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई। मैं सुन रहा था कि शायद नेदरलैंड की प्राइम मिनिस्टर से भी कोशिश की जा रही थी कि उनसे के साथ। अच्छा, ये भी बताता चलूँ आपको कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, प्रेसिडेंट बाइडन के साथ ये मुलाकात की रिक्वेस्ट की गई थी। अच्छा, लेकिन वो पाया, वो तो वाशिंगटन नहीं जा रहे, वाशिंगटन वापस ही आ गए, तो बल्कि लंदन जा रहे हैं मेरे ख्याल वापसी में। तो मेरे ख्याल में शायद रिफ्यूलिंग के लिए ठीक है, लेकिन 3 दिन रिफ्यूलिंग को चाहिए होते हैं। हाँ। तो बहरहाल, अच्छा, तो आप इस बात से, आप शरारत के मूड में? नहीं, मैं शरारत के मूड में नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। तो आप बिलावल साहब की इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक ही करते हैं कि अगर वज़ीर ख़ारजा भी चले जाते तो क्या हो जाना था। ठीक है, वही चले जाते, और माजी में होता रहा, बल्कि भारत के इस वक्त जो है वो रिप्रेजेंटेशन उनके वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं, हालांकि वो पक्की गवर्नमेंट है, इन द सेंस के निगरान हुकूमत भी नहीं है। लेकिन खैर आप देखिए कि 4 जो P5 मुल्क हैं उनके
جو پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی نہیں گئے. لیکن اس کی وجہ ہے نا, یہ اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی نہیں گئے, تو میں ان کو بتاتا یہ ہوں کہ ابھی 9-10 سپٹمبر کو نیو دہلی میں G20 کا اجلاس ہوا ہے, وہاں ان کی آپس سے ملاقاتیں ہوں گی, جو بائی لیٹرلز بھی ہونی تھی وہاں پہ ہو گئیں, تو اب یہاں پہ آ کے کیا کرنا, اور پرائم منسٹر مودی بھی اس لیے نہیں گئے. G20 UN تو نہیں ہے, نہیں, لیکن اس کا بالکل بدل تو نہیں ہے. بدل نہیں ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو بائی لیٹرلز ہوتی ہیں نا وہ تو ہو گئی ساری, قریب بھی انہوں نے کرنی تھی وہ ساری ہو گئی وہاں پہ, جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا. اب یہاں پہ کیا بیچارے وہ آتے سارے وہی باتیں دوبارہ وہی کرنی تھی, تو اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ تھوڑا سا گیپ دے دیتے ہیں, G20 ہو گیا. نہیں, لیکن میرا خیال میں چائنا کی پریزنس تو ضروری تھی کہ وہ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کریں گے تو ان کے پریزیڈنٹ کو تو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. ہونا تو چاہیے, لیکن بہرحال G20 تو بالکل G20 کو تو انہوں نے فارغ کر دیا نا, وہ تو اس کو اب ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اب انہیں اپنا G20 میں تو ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ جو ان کے خیالات تھے یا جو نہیں, لیکن پریمیئر تو تھے نا ان کے, پریمیئر تھے, لیکن آبویسلی پریزیڈنٹ کی اور ہی اسٹینڈنگ. لیکن ہاں چلیے پریزیڈنٹ شی اگر آ جاتے تو ہمارے نگراں پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہو جاتی, تو پھر کوئی وجہ بن جاتی, پھر ہم جسٹیفائی بھی کر سکتے تھے کہ چلے گئے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر 5 دن رہ گئے نیو یارک میں, کوئی اچھے ریسٹورانٹس میں کھانا شانا بھی کھا لیا, تو کیا مسئلہ ہے فیملی کے ساتھ, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن سوال بہرحال ایک بڑا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ بھی ویسے ہی ہے, ریڈنڈنٹ سا لگتا ہے, اس میں بھی اب اس کو بھی اس سے بھی جان چھڑا لینی چاہیے. یقیناً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ایک آپ دیکھیں کہ اتھارٹیرین رجیم کا ایک آپ کو دیا ہوا تحفہ ہے. مشرف گورنمنٹ نے یہ نیا کانسیپٹ لے کر آئے تھے, اور میرے خیال میں انہوں نے بنگلہ دیش سے یہ بنگلہ دیش سے لیا تھا. بنگلہ دیش نے تو کبھی کا وہ ختم کر, لیکن اب بنگلہ دیش میں پھر کچھ لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی شیخ حسینہ کے رہتے ہوئے اچھے انتخابات صحیح ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتے, تو دوبارہ کیئر ٹیکر نیوٹرل سیٹ اپ لانا چاہیے. لیکن ہم نے بھی کیئر ٹیکرز کے بھی دیکھے کہ ان کے جو کوئی مانتا نہیں ہے, انتخابات تھے وہ 35 پنکچر کی بات ابھی تک ہوتی ہے. 2018 کا RTS کا بیٹھنے کا, RTS کا وہ بھی بات کر رہے ہیں. جو جنہوں نے شرارت کرنی ہے وہ شرارت سے باز نہیں آئیں گے. تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ نیوٹرل بھی نہیں ہوتا فرینکلی اسپیکنگ, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ. اچھا, اب یہ تو بالکل نیوٹرل نہیں لگتا یہ والا سیٹ اپ. تو اس میں بہت سارے چہرے جو ہیں وہ مختلف حکومتوں میں شامل رہے ہیں, تو وہ اتنا زیادہ نیوٹرل سیٹ اپ لگتا بھی نہیں ہے. تو وہ تو کہتے ہیں ہمارا الیکشن کروانا کام بھی نہیں ہے, تو پاکستان الیکشن کمیشن کروائے گا, اس لیے بادر نہیں کریں آپ. اچھا, اب ہم آتے ہیں پرائم منسٹر کی تقریر پر. تقریر کے بارے میں آپ کا اوور آل امپریشن کیا؟ ایک تو سبسٹینس, پہلے بات کرتے ہیں ڈیلیوری کی. آپٹکس وائز آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر پورا کمانڈ میں تھے, صحیح جذبے جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے تقریر کی, آپٹکس کیسے لگے آپ کو؟ میرا خیال میں کوئی بہت زیادہ زبردست آپٹکس نہیں تھی, وہ تو ایک سمپل سی ایک تقریر کو مطلب پڑھ ہی رہے تھے, تو ایسا کوئی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جوش و جذبے کے ساتھ اس تقریر کو پڑھ رہے تھے. وہ ایک سمپل سی ریڈنگ ہو رہی تھی, اور انہوں نے پاکستان کے جو بیسک جو بھی بڑے ایشوز ہیں ان پہ جو پاکستان کا جو اسٹینڈ ہے اس کو انہوں نے, یہ میرا خیال میں فارن آفس کی تیار کی ہوئی تقریر تھی جس میں شاید ان کا اپنا کوئی انپٹ نہیں ہوگا, تو جس طرح ایک بالکل ایک بیوروکریٹک تقریر ہوتی ہے, بس انہوں نے وہ تقریر پڑھی. اچھا, اب تقریر کے بارے میں چلیے میں آپ سے پہلے نقطے پہ تو کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں, دوسرا جو نقطہ ہے اب سبسٹینس کا, کہ کانٹینٹ اس کا کیا تھا. اچھا, آخر میرا ہمیشہ سے تو نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس انوائس کانفرنس میں موجود تھے کہ نہیں, آپ منسٹری میں تو تھے. ایک انوائس کانفرنس ہوئی تھی, میں خیال 2016 کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ ہم ہر دفعہ جاتے ہیں UNGA سیشن میں, ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں, پریزیڈنٹ یا وزیر خارجہ کبھی, تو ہم ایک اومنی بس قسم کی اسٹیٹمنٹ جا کے دے آتے ہیں. دنیا کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا جو ہم اپنی تقریر میں نہ ڈالیں اس کو, اور وہ 10, 15, 20 منٹ کی تقریر ہوتی ہے, تو کوئی ایشو بھی صحیح معنوں میں ہم ریز نہیں کر پاتے. تو میرا یہ خیال تھا, اس وقت بھی میں نے تجویز دی تھی کہ اومنی بس کی بجائے آپ 2-3 ایشوز پک کر لیں جو آپ کے لیے میٹر کرتے ہیں, جو آپ کے لیے ایک وہ ایشوز ہیں جو کہ بس آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اس کے بارے میں سوچے, اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرے. لیکن اس دفعہ بھی میں نے دیکھا کہ وہی اومنی بس سی اسٹیٹمنٹ
ہر ایشو یہاں تک کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں, ہم فارن ایکسچینج کس طرح بڑھا رہے ہیں, تو ڈیٹ کس طرح دے رہے ہیں, مطلب دوز کائنڈ آف ایشوز جس میں دنیا کا کیا انٹرسٹ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بس اس لیے میرے خیال میں سارے ایشوز کی بات کی جاتی ہے کہ آپ کے اپنے ایشوز بھی ڈسکس ہو جائیں, اور جو دنیا جن ایشوز میں انٹرسٹڈ, مثلا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں بھی کافی بات کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو پاکستان کو جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات کی تھی. تو مجھے ایک یہی ایشو جو نظر آیا جس میں کہ انہوں نے اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کی, ورنہ ادروائز تو اگر وہ کشمیر کو نکال دیں تو پھر آپ اس پہ بھی احتجاج کریں گے کہ جی کشمیر کا ذکر کیوں نہیں کیا. میں میرا مطلب ہے کہ لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ اگر کم ذکر کریں تو پھر اس پہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ نے دنیا کو جگایا کیوں نہیں, اور دنیا کو کیوں نہیں بتایا کہ وہاں پہ کیا مظالم ہو رہے ہیں, اور کس طرح سے ان لوگوں کی. انہوں نے ٹھیک بتا دیا ہے آپ وہ جو ٹریڈیشنلی جو آپ ہر سال بتاتے ہیں وہی آپ نے بتایا, اور میرا خیال میں یہ ضروری بھی ہے. اور انہوں نے پاسنگ میں میرا خیال میں جو شاید تھوڑا سا اس پہ زیادہ زور دیتے تو ان کی ہمارے لیے اور اس میں بہتری آ سکتی ہے. ہم جو یونائٹڈ نیشنز میں بہت دفعہ باتیں کرتے رہے کہ جی انڈیا جو ہے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جو ہے وہ کر رہا ہے, اور پاکستان اس کا وکٹم ہے. اور آپ بلوچستان میں یا دوسرے جو ہمارے علاقے ہیں ان میں جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں اس کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں. اور پھر اس کے معاملے میں ہم نے بہت سارے ڈوسیز بھی یو این سیکرٹری جنرل کو سبمٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک موقع تھا جس میں کہ کینیڈا کی حکومت, ویسٹرن ایک بڑی حکومت جو کہ ہیومن رائٹس اور دوسری چیزوں کے چیمپئنز ہوتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹلی الزام لگا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اسٹیٹ پرائم منسٹر لیول پہ کہ اسٹیٹ, اور وہ اپنی پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم میں انوالو ہے, اور اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ فردر انویسٹیگیشن ہو اور انڈیا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے. تو ہمارے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا. میں ذکر تو کیا فارن سیکرٹری نے بات کی, لیکن انہوں نے صرف ایک لفظ شروع میں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم, اور یہ اس پہ میرا خیال میں ایک ایسی اپرچونٹی تھی کہ جس سے ہمارے جو پہلے کی جو باتیں جن پہ شاید ہم بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کو کنونس نہیں کر پائے کہ جی ہم اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے وکٹم ہیں, تو اس کو یوز کرنا چاہیے تھا پاکستان کا نام لیے بغیر کہ جی دیکھیں ہم تو پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہم بتاتے رہے ہیں, آپ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں, اور یہ اب آپ کے اپنے جو ہے ایک امریکہ کا ایک ہمسایہ ملک جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم پہ تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی تو میوچل ہاسٹیلیٹی ہے, آپ لوگوں کی کیا کریڈٹ, آپ تو بس یہی کام کرتے ہیں, وہ وہاں سے آپ پہ الزام لگاتے ہیں, آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں. لیکن ایک کینیڈا کی جانب سے آنا بہت بڑی بات ہے, اور انہوں نے آبویسلی 18 جون کو یہ قتل ہوا تھا, اور اس وقت سے لے کر انہوں نے انویسٹیگیشن کی, لنکس ان کو ملے, تب انہوں نے یہ بات پبلک میں لائی. اچھا, یہ تو آپ نے بڑا ٹیررزم کی اچھی, مجھے یاد ہے کہ 2016 میں, اگر میں ریکلیکٹ کر رہا ہوں, میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے اور وہ UNGA گئے تھے. اسی سال مارچ کے مہینے میں پاکستان نے کمانڈر کلبھوشن جادیو کو ہم نے گرفتار کیا تھا, اور ان کی تقریر میں UNGA سیشن میں کلبھوشن جادیو کا ذکر نہیں تھا, تو بہت تنقید ان پہ ہوئی تھی, بہت تنقید ہوئی تھی. لیکن آج بھی ہمیں کچھ کلبھوشن جادیو کا معاملہ, اس طرح آپ نے کہا کہ ڈوسیز بھی ہم نے کتنے دے دیے, لیکن کوئی ذکر ہم نے کوئی صحیح معنوں میں نہیں کیا. میرا خیال میں تو کلبھوشن کی کیس کو ہم نے شروع سے ہی غلط طریقے سے ہینڈل کیا تھا, اور ہائنڈ سائٹ سے دیکھیں, میں نے اس پہ ایک کالم میں لکھا تھا کہ اس کو ایسے پیش کیا گیا کہ جیسے یہ آپ کے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے آپ یہ کیس بلڈ کر رہے تھے, آپ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے کیس بلڈ ہی نہیں کر رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں بڑی مشکلات بھی ہوئیں, اور آپ نے کاؤنسلر ایکسیس نہیں دیا, وہ آپ کو کورٹ میں, انٹرنیشنل کورٹ میں جانا پڑا, اور پھر آپ کو وہ ایکسیس بھی دینا پڑا. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ سویلین حکومت اور جو ادارے تھے ان میں آپس میں ایک ٹسل چل رہی تھی, اور میرا خیال میں وہ اس ٹسل کا وہ جو ہے یہ وکٹم بن گیا. یہ پورا کیس جو آپ کے لیے ایک اچھا کیس ہو سکتا تھا وہ اس کا وکٹم بن گیا, اور فارن آفس اس کو لیڈ کرنے کی بجائے کوئی دوسرا ادارہ جو تھا وہ اس ایشو کو لیڈ لیکن ایڈوائز تو فارن آفس نے بھی کی ہوگی نا, جہاں تک کونسل ایکسیس کی بات ہے یا ICJ میں جانے کا معاملہ تھا.
اگر آپ کو یاد ہو آگے اگر فارن آفس کی ایڈوائز مانی گئی ہوتی تو یہ سچویشن فارن ہوتی نہیں. آفس نے مجھے کیا؟ نہیں لگتا جو آپ ایک چیز کو نظر جو آ رہی ہے آپ جب آپ اینالائز اس وقت فارن آفس میں تھے آپ کو اندر میں فارن آفس میں تو تھا لیکن میں اسلام آباد میں نہیں تھا. اچھا نہیں آپ اسلام آباد میں ہی تھے 2000 ہاں آپ انڈونیشیا میں تھے آپ جکارتا میں تھے. تو لیکن یہ کہ میرا خیال میں لیڈ فارن آفس نہیں کر رہا تھا اور لیڈ کوئی اور ایجنسی کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. تو میرا خیال میں اگر فارن آفس کو موقع دیا جاتا کہ اس ایشو کو لیڈ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مختلف رزلٹ. تو اب یہ جو تقریر تھی کیونکہ اس میں بھی کلبھوشن جادیو کا پرائم منسٹر نے ذکر نہیں کیا تو اب ہم یہ سمجھیں کہ اب ہم اس معاملے پہ زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. ظاہراً تو یہی لگ رہا ہے. اور اب یہ کہ بہت ساری اطلاعات جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ جو جن اداروں کے پاس آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے آپ شیئر نہیں کرتے مسئلہ آپ کا یہ ہے. تو اب نہیں معلوم کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اور اس کلبھوشن کے کیس کو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب اس کو چھوڑے. اب یہ دیکھیں اب یہ جو کینیڈا والا جو مسئلہ ہے اس میں کلبھوشن تو ایک کیس ہے نا. تو ہم تو بیسکلی کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں بلوچستان میں بہت سارے جو ٹیررزم کے ایکٹس ہو رہے ہیں وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہیں اور ہم نے اس سلسلے میں کافی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ انڈیا یو این کو پرووائڈ بھی کی. تو اب یہ اچھا موقع تھا کہ اس میں اپنی تقریر میں ذرا 1-2-3 منٹ تو اس کو دے دیتے اور انڈیا کو کرٹیسائز کیے بغیر یا کچھ کیے بغیر آپ کینیڈا کا کیس بتا دیں کہ جی یہ ہو رہا ہے اور اس طرح کہ ہم بھی اس طرح کے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے ہم وکٹم رہے ہیں اور ہم یو این کو بتاتے رہے ہیں اور یو این نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. تو یہ تقریر کس نے لکھی ہوگی آپ کے خیال میں؟ جو ٹریڈیشن ہے معلوم ہے کہ اوریجنل پہلا ڈرافٹ کہاں سے آتا ہے. مجھے تو بڑی کوئی مطلب میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ دنیا دیکھتی ہے لیکن مزہ نہیں آیا انسپٹ سی تھی. لیکن باسط بھائی یہ میرے خیال میں یہ بڑا ایک فارمل قسم کی اوکیزن ہوتی ہے تو اس میں آپ میرے خیال میں اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ جو ہے وہ گیلریز کو پلے کریں یا گیلریز کو پلے نہ کریں. میں تقریر کے کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں. مطلب ہم نے میرا خیال میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مکے ماریں قذافی کی طرح یا روسٹرم سارے جو ہمارے انٹرسٹ کے ایشوز تھے مثلا کشمیر کے بارے میں بات ہوئی پیلسٹائن کے بارے میں بھی بات ہوئی کشمیر کے بارے میں افغانستان کے بارے میں بات کی گئی. کشمیر کے بارے میں کیا کہا؟ کشمیر کے بارے میں انہوں نے یہی کہا جو کہ اب آپ کی ٹریڈیشنلی آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جی وہاں پہ پلیبسائٹ ہونا چاہیے وہاں پہ جو ظلم و ستم جو ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے. 9 لاکھ وہاں پہ فوجی جو ہیں وہ یہ انہوں نے کہا کہ 9 لاکھ فوجی 5 اگست 2019 کے بعد آئے ہیں. تو یہ کس کو انفارمیشن دی کہ یہ بعد میں آئے ہیں؟ یہ تو بڑے عرصے سے وہاں پہلے 6 لاکھ تھے تو اس کے بعد 3 لاکھ. تو یہ مطلب ایک ایسا امپریشن ملا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو مجھے آپ تھوڑا سا ان کو یہ بھی مارجن دے دیں نا کہ نئے پرائم منسٹر سیکھ رہے ہیں. نگراں بھی ہیں. آپ کے ایک چیف منسٹر ہوتے تھے جو کہتے تھے میں ابھی تو سیکھ رہا ہوں تو یہ بھی سیکھ رہے ہیں. وہ وسیم اکرم پلس بنتے کہاں سے کہاں چلے گئے. اچھا سیکھنے کا موقع دیں. اچھا چلیے جب نہیں ہے تو ماشاءاللہ سینیٹر ہیں اور بڑی زبردست سینٹ میں تو ہم ان کی تقاریر دیکھتے رہے ہیں بڑی جوشیلی. سینٹ کے علاوہ جب یہ لاسٹ ٹائم 2019 میں بھی میرا خیال یہ ڈیلیگیشن کا حصہ تھا تو ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جس میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ٹرکش ٹی وی کے ساتھ بات کر رہے تھے اور کشمیر کا کیس بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پیش کیا تھا. He is very articulate. He was here sitting at your place. تو وہ مطلب اچھی ہماری گفتگو ان کے ساتھ. میں پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں. آپ تو بڑے لکی ہیں. ہم وہیں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے تھے. اچھا افغانستان پہ بھی کافی طویل گفتگو کی پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں. اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا میسج دینا چاہتے تھے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ آپ کا ہمسایہ ممالک ہے اور 2 دن پہلے جو ہمارے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار افغانستان ہے وہ وہاں پہ ہو کے آئے تھے اور یہ ایک ایگریمنٹ جو اخباروں سے ہم نے پڑھا کہ یہ تھا کہ ہم پبلک اسٹیٹمنٹس اب نہیں دیں گے. تو پھر یو این جی اے کے پوڈیم سے تھوڑا سا کرٹیسائز کرنا کیا تھا؟ تو یہ کو مناسب تھا اس وزٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب ہم پبلک میں دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کریں گے؟ پھر یہاں پہ آ کر یو این جی اے سیشن جو ہائیسٹ فورم ہے تو وہاں پہ تقریر کرنا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ تقریر لکھی گئی ہو اور وہ اس وقت تک کیبل نہ پہنچی ہو سائفر نہ پہنچا ہوا ہو. اچھا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن بیسکلی انہوں نے اپنے کنسرنز جو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں اور اس میں اپیرنٹلی تھوڑا سا جو ریلکٹنس نظر آتی ہے طالبان حکومت پہ تو وہ انہوں نے میرا خیال اس پہ بات کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے بات کی ہے. تو اب یہ کہ یہ ایسا ایشو ہے جس میں میرا خیال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں تو افغان ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ہم کسی چیز کے بھی ہمیں جیک آف آل ٹریڈز ہیں. آپ کے ان ایشوز کے بارے میں بڑے نہیں، میں تو شروع دن سے کہتا رہا ہوں، اور جب سے طالب کے پبلک ڈومین میں آپ ڈیل نہیں کر سکتے طالبان کے ساتھ. یو ہیو ٹو بی ویری اسکلفلی یو ہیو ٹو ہینڈل دیم. باسط لیکن اگر طالبان جو ہے وہ پبلکلی آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بارڈر طورخم پہ جو پچھلے دنوں فائرنگ ہوئی اور انہوں نے اسٹرکچرز بنانے شروع کر دیے اور پھر بارڈر کلوزر ہوا، تو اب وہ اگر وہ پبلکلی ایسی باتیں کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے کہنا پڑے گا. نہیں، کہنا پڑتا ہے میں اس کے، لیکن میں وہ تو آپ بالکل، آپ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں آپ ان کو بالکل پبلک میں آپ اس کا اظہار کریں، اپنے کنسرنس کا اظہار بھی کریں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان کو آپ آئسولیشن کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، یا یہ آئسولیشن میں ان کے ساتھ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. اور بیہائنڈ دا سینس، اور مجھے خوشی ہوئی جب ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو گئے وہاں پہ 2 دن پہلے، تو یہی ٹریبیون کے ایڈیٹوریل میں ان کا اکنالج بھی کیا. تو یہی طریقہ ہے، اصل طریقہ یہی ہے افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم ڈیل کریں گے بیہائنڈ دا سینس تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ایک پروسیس ہے، ٹیکس ٹائم، کیونکہ اتنے چیزیں جمع ہو گئی ہیں 79 کے بعد سے کہ اب اس سارے ملبے کو صاف کرنا آسان کام کسی حکومت کے لیے فرینکلی نہیں ہے. لیکن ایک لائن میرے خیال میں کلیئرٹی ہونی چاہیے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم چاہتے کیا ہیں افغانستان سے. میرے خیال میں ایک چیز اہم ہے کہ ہمیں اس کو اپنا بیک یارڈ نہیں سمجھنا چاہیے اور پیٹرنائزنگ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہی بات ہے، کیونکہ افغان جو ہیں وہ بھی بڑے غیرت مند لوگ ہیں اور وہ مطلب ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی جو عاقل ساری میں قطع کلامی کر رہا ہوں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں تھوڑا سا افغانستان کی بات کرتے ہیں، پھر سعودی عرب کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر نے جو بیان دیا ہے یا انٹرویو میں جو کچھ کہا ہے اس پہ، اور ایران کے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. اچھا عاقل، آپ نے تو بتا دیا کہ جی ٹیررزم پہ ذرا کچھ زیادہ بات کر لیتے، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم. دوسری طرف کشمیر کا معاملہ ہے. ہمیں نظر آیا کہ صرف ترکی کے پریزیڈنٹ کے علاوہ کشمیر کا نام کسی اور لیڈر نے نہیں لیا. یہاں تک کہ ایران کے پریزیڈنٹ کی بھی تقریر دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی کوئی فلسطین کا ذکر کیا، یمن کا بھی کر دیا، باقی ممالک کا کر دیا، لیکن کشمیر کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد ایک کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں ترکی ہے، آذربائیجان، نیجر، پاکستان اور سعودی عربیہ، یہ 5 ممالک ہیں. نیجر کا مجھے نہیں پتا کہ اب کیا حالات ہیں، وہ تو اب وہ تو بغاوت ہو چکی، وہ نئے صاحب آ گئے ہیں ملٹری ڈکٹیٹر. لیکن کویسچن یہی ہے کہ کشمیر پہ مجھے لگتا کچھ یوں ہے کہ وہاں بھی وہ جو ایک ہونا چاہیے، بس یہی چیزیں ہیں. کوئی کشمیر ڈپلومسی بھی کوئی نظر نہیں آ رہی. بس میں اس تو تنگ سے آ گئے ہیں، کیا ہو گیا؟ پاکستان کی مشکل سے زیادہ میں یہ مسلمان ممالک کے بے حسی پہ بات ہونی چاہیے کہ وہ کیوں سلیکٹیو ہیں، کہ کیا فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ زیادہ مسلمان ہیں اور کشمیر کے مسلمان جو ہیں وہ کم تر مسلمان ہیں. تو یہ لیکن وہ صرف پاکستان کو صرف اس پہ نہ نہیں، وہ صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کی بات بھی ہے نا، بیت المقدس کی بات. لیکن بیسکلی تو فلسطینی مسلمانوں کی باتیں کرتے ہیں نا. مطلب جو آپ OIC وغیرہ ساری بات تو اسی بات مسجد اقصیٰ کی بات تو نہیں کر رہے ہوتے نا. بیت المقدس کی بات کرتے ہیں نا، اس کو ہم نے کیپٹل بنانا ہے، اس کو جیروسلم کا ایسٹ جیروسلم. مسلمانوں کا مسلمان تو روہنگیا مسلمان ہی مر رہے ہیں، ان کا بھی کوئی ذکر نہیں کرتا. تو وہ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کی مسلم امہ کے لیے ڈلما ہے کہ وہ اس مطلب آپ اپنی ناکامیوں کو بھی مسلمانوں نے کھاتے میں ڈال دیں. یہ آپ کا بڑا اچھا طریقہ ہے چیزوں کو، بال کو اس طرف پھینک دیا. لیکن یہ کہ اب دیکھیں there is a limit to what a country can do. مطلب پاکستان، آپ دیکھیں اگر پاکستان کی اقتصادی حالت بہتر ہوتی، پاکستان کی سیاسی حالت بہتر ہوتی، آپ کی بات کو کوئی سنتا، آپ کی بات میں کوئی وزن ہوتا. آپ کے ملک کا اس وقت یہ حال ہے کہ آپ دائیں بائیں لوگوں سے قرضے مانگتے پھرتے ہیں. کبھی آپ چین کی خدمت میں جا رہے ہوتے ہیں کہ جی 1 بلین دے دو، کبھی آپ سعودی عرب کو کہہ رہے ہو. سعودی عرب نے بھی آپ کو کتنا مشکل سے وہ پیسے دیے کہ جب تک کہ IMF وہاں پہ وہ مسلمان والی محبت کہاں چلی گئی کہ جب تک جی آپ IMF کے ساتھ اپنی ڈیل مکمل نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوگا، ہم آپ کو پیسے ریلیز نہیں کریں گے. تو آپ کو پہلے بس صاحب میرا ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے ملک کی اندرونی طاقت جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اس میں بہتری نہیں آئے گی، تو آپ کے دوسرے ملک آپ کی بات کیوں سنیں گے؟
آپ کے پھر آپ ایسے دوسرے آپ پھر ایسے کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک کو آپ بے حس کیوں کہیں؟ آپ کے ملک ڈپلومیٹ دیکھیے جی ان کی بے حسی پھر آپ بے حسی کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ ہر چیز کے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں تو مطلب یہ ایک ویریبل ہے یہ ویریبل تو یہ ویریبل زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل میرے خیال میں آپ کی جب تک کہ آپ کی سیاسی صورتحال مضبوط نہیں ہوگی آپ کی معاشی صورتحال مضبوط نہیں ہوگی آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا اور آپ چاہے کشمیر پہ کتنا رولا ڈالتے رہیں کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی آپ کے ایون دوست ممالک کو پرواہ نہیں ہوگی اور آخر میں وہ تھک بھی جائیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ جو چائنا اور سعودی عرب اور ان کی جو ہے ان کی یہ تھوڑا سا جو OIC کا ہمارا کانٹیکٹ گروپ ہے اس پہ بھی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کو تھوڑا سا 2-3 ممالک اور شامل کر لیں کوئی ایکسپینڈ کر لیں اس کو تھوڑا سا اس میں جان تو پیدا کریں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو بڑے ممالک ہوں جن کی سے ہو وہ اس میں شامل ہونا ہی نہ چاہتے ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سفارتکاری میں تھوڑا جان پیدا کریں نا کوئی کنونس کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی قسم کے ممالک جو ہے وہ ان میں شامل ہونے چاہیے. UAE ٹائپ ممالک اگر آ جائیں اور کمزوری ہے سفارتکاری کی یہ تو ہے تھوڑا بہت تو کہیں مانے نا آپ سارا جو ہے بس جو ہے معاملہ اس طرح لے کر چلے جاتے ہیں. بڑا طریقہ ہے آپ لوگوں کا. اچھا ایک اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. اگر آپ مجھ سے سچی پوچھیں نا تو اس دفعہ مجھے تو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی تقریر نے بڑا امپریس کیا ہے. فرینکلی آپ مجھے بتا رہے تھے کافی میں تو آئی واز پیشنیٹلی اور مطلب وہ دیکھیے وہ لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور انہوں نے صرف 2 ہی باتیں کی. اچھا اس سے پہلے ایران کے صدر کی تقریر تھی تو انہوں نے جو ہمارے مسلمانوں کا طریقہ ہے انہوں نے قرآن اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اس قرآن میں ہولی بک میں دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے اور ہم چونکہ اس امت سے ہیں تو ہم تو اس کے قائل ہیں اور یہ پیس ہے اور امن کی بات کرتا ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر نے شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت سے کہ ایک طرف ایک بلیسڈ ماؤنٹین ہے اور دوسری طرف ایک کرسڈ ماؤنٹین ہے. بلیسڈ ماؤنٹین انہوں نے کہا کہ ہم لوگ شامل ہیں اور جو ہمارے نیبرز ہیں عرب یہ شامل ہیں اور کرسڈ ماؤنٹین جو ہے وہ ایران ہے. تو یہ تشبیہات بڑی زبردست. اور انہوں نے کہا کہ ایران کو ہم نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کبھی بننے نہیں دیں گے یہ تو ہم نے طے کر لیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات جب ہو جائیں گے تو یہ سارا بڑا زبردست فائدہ پورا یہ ریجن اٹھائے گا اور جو گریٹر کرس ہے اس دنیا میں ایران وہ ہر کوشش کر رہا ہے ممکن کہ یہ سعودی عرب جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈز کا حصہ نہ بنے. تو میں آپ کو یہ محمد بن سلمان کا ذرا کراؤن پرنس جو ہیں ان کا ایک کلپ سناتا ہوں. انہوں نے کیا کہا تو اسے پھر آپ کی رائے لیتا ہوں. If the world see 100,000 people dead, that means you are in a war with the rest of the world. So it's a useless effort to reach a nuclear weapon because you cannot use it. If you use it, you got to have a big fight with the rest of the world. If they get one, will you? If they get one. وہ آپ نے دکھایا نہیں پر کہنے کا یہی تھا کہ اگر ایران نے نیوکلیئر ویپنز لیے یا بنائے یا انہیں ایکوائر کیے تو پھر سعودی عرب بھی نیوکلیئر ویپنز لے گا بنائے گا جو بھی کرے گا. کیسے بنائے گا یہ اب بہت بڑا سوال ہے کہ دیکھیں نا دونوں ممالک جو ہیں ایران اور سعودی عربیہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے پارٹی ہیں اور اس جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آرٹیکل 2 کے تحت دونوں ممالک ایز اے نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ڈکلیئر ہیں اور انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ کبھی بھی نیوکلیئر ویپنز نہیں لیں گے. اگر بالفرض محال کسی ملک کو کسی NPT کی پارٹی کو یہ ہوتا ہے کہ جب سیکیورٹی کے لیے بڑا ضروری ہے نیوکلیئر ویپنز لینا تو پھر وہ آرٹیکل جو 10 ہے اس کے تحت 3 مہینے کا نوٹس دیں گے وڈرا کریں گے جیسا نارتھ کوریا نے کیا تو اس حساب سے معاملات آگے چلیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے تھوڑا سا میں سمجھنا آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ریپروشما ہوا ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال ہوئے چین نے بروکر کیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مارچ اس سال. اس کے بعد پھر ہم ایک دم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں بے شمار دورے سعودی عرب کے ہوئے کہاں یہ پیرایا تھے محمد بن سلمان اب وہ ڈارلنگ ہو گئے ہیں اور اب یہ امریکہ سے ڈیفنس سیکیورٹی گارنٹیز مانگ رہے ہیں.
ایک طرف ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، دوسری طرف گارنٹیز کی بات بھی ہو رہی ہے، پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ذرا سمجھائیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت دنیا میں، خاص طور ویسٹ ایشیا میں؟ وسط میرے خیال میں جو چائنا نے جو معاہدہ جو وہ بروکر کیا، تو وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایران نے اور سعودی عرب نے اپنی جو کور انٹرسٹ ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے. وہ ایک ٹیمپرری اسٹیپس ہیں کہ اب تعلقات میں جو خرابی آئی ہوئی ہے اس کو بہتری کی طرف لایا جائے، کوئی ایک ورکنگ قسم کے ریلیشن شپ قائم کی جائے. ٹھیک. تو میرے خیال میں یہ جو معاہدہ تھا وہ بیسکلی اس طرف ایک پہلا قدم تھا. لیکن جو ان کی اپنی انٹرسٹ ہیں تو وہ تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہیں سب کچھ کرنا پڑے گا. میرے خیال میں یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن تھا. تو ابھی تو اگر آپ ایران کی جتنے بھی وہ دیکھ لیں کمٹمنٹ دیکھ لیں، انہوں نے تو کہا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے جو ایگریمنٹ بھی جو کیا ہوا تھا اس کی بھی وہ سارے جو انہوں نے وہ شرائط جو پوری کی ہوئی تھی. یہ تو امریکن ایڈمنسٹریشن تھی جنہوں نے کہ اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انہوں نے اس معاہدے کو سبوٹاژ کیا. تو اب میرا خیال میں تو بہتری اب یہی ہے کہ اس سچویشن کی گریویٹی کا احساس ہونا چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں آپ کو 4 سال بعد پتہ نہیں لگتا کہ کس کی حکومت اگلا صدر کرے گا کیا، تو وہ کیا کرے گا. اب ٹرمپ نے اتنی انسرٹینٹی انٹروڈیوس کی ہے امریکن فارن پالیسیز میں کہ آپ کسی بات کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اگلے 4 سال بعد یہ سچویشن رہے گی کہ نہیں رہے گی. نارتھ کوریا، آپ سوچ سکتے تھے کہ نارتھ کوریا امریکہ کے ساتھ 2 سمٹس کر دی اس کے ساتھ یار. تو مطلب اب آپ ان چیزوں میں آپ بڑے کلائمیٹ ایکارڈس اس سے بھی ڈرا کر گیا. آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا. اور میرا خیال میں جو یہ اس طرح کے سگنلز لیکن اس کا MBS دے رہے ہیں یہ بھی اس کنفیوژن کی، لیکن اس سے تو یہ بھی ایک ثابت ہوتا ہے کہ جتنے گلف کنٹریز ہیں یا عرب کنٹریز ہیں ویسٹ ایشیا میں، یہ ایران کو زیادہ بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں اسرائیل سے. یہ بات لگتا تو ایسے مطلب اسرائیل کے ساتھ وہ اب یورپ انڈیا جو کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، عرب اور عجم کی جو وہ پرانی آپ کو، تو پھر تو ہم بھی تو عجم ہی ہیں یار. معاملہ تو پھر گڑبڑ ہو گیا ہمارے ساتھ. اس کا لیکن میرے خیال میں اس ساری سچویشن پاکستان کے لیے پریشر دیکھ رہا ہوں کہ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہو گئے تو پھر یقیناً پاکستان پہ اگلا پریشر آئے گا کہ جی آپ بھی. تو ہمیں کیا پھر کرنا چاہیے؟ میرا خیال میں ہمیں سفارتی تعلقات جو ہے وہ کرنے میں کوئی مطلب what would we gain in return؟ ایک تو یہ کہ آپ کو اننیسیسری آپ کو ایک ہوسٹیلٹی جو ہے وہ اسرائیل کی اور US کی جو اس معاملے میں ہے آپ کی طرف، وہ اس میں کمی آئے گی. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ہمسایہ ممالک جن کے ساتھ پرابلم ہے، سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز جن کے ساتھ پرابلمز ہیں اسرائیل کو، اگر وہ اس کے ساتھ اب ایک پیسفل کو ایگزسٹنس یا جو بھی اس کو کہہ رہے ہیں وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں ہمیں بھی کوئی حرج نہیں. تو پھر حق خود ارادیت کا جو ہمارا ایک پرنسپل اسٹانس کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ہے، ختم ہو گیا نا. دیکھیں نا آپ نے جب وہ 2 اسٹیٹس کی بات کر لی تو وہ تو بات ختم ہو گئی نا. کہاں 2 اسٹیٹ؟ مطلب جو میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فلسطین کی بات کر رہے ہیں. تو اس پہ تو آپ کے دیکھیں ایگریمنٹ، اوسلو ایگریمنٹ کیا کہتا ہے کہ اوسلو ایگریمنٹ تباہ برباد ہو گیا. لیکن آپ نے ایکسیپٹ کیا اس کو، آپ نے اس پہ سائن کیا ہوئے. نتنیاہو تو جو اسرائیلی حکومت تو بہت پیچھے ہٹ گئی ہے نا. آپ تو 2 اسٹیٹ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم ابھی بھی میرا خیال میں پیلسٹینین جو ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی، کیونکہ محمد بن سلمان نے جو فاکس ٹی وی کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ فلسطین ہمارے لیے بڑا اہم ایشو ہے. تو فلسطین پہ کیا اسرائیل دے سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ اس وقت کی جو اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے، جو بالکل کیا کہنا چاہیے اس کو، ایکسٹریمسٹ سارے وہاں پہ ہیں، تو فار رائٹ جو ہے، تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا تو میں سمجھتا ہوں شاید محمد بن سلمان کے لیے مناسب نہیں. اور کتنا ایکسٹریکٹ کر لیں گے فلسطین پہ؟ دیکھیے یوزلی سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایکسٹریمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ڈیل کرنا زیادہ، جس طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ مودی کے ساتھ کریں. اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں کچھ آئی ایم شیور کہ جب اگر سعودی عرب یہ اس طرح کا اسٹیپ لے گا تو انہوں نے کوئی نہ کوئی گارنٹیز امریکنز کی، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی امریکنز کافی بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو بات ہو رہی ہوگی. اسرائیل کچھ نہ کچھ کسی نہ قسم کی کوئی گارنٹیز وغیرہ تو اس نے دی ہوگی کہ یہ اگر
سعودی یا دوسرے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اگر اس کو ریکگنائز کر لیں تو ہم پھر یہ لیکن مودی اور بن نتن یاہو کا تھوڑا سا کمپیریزن شاید اس لیے مناسب نہیں ہے کہ بن نتن یاہو تو کوalition گورنمنٹ ہے نا، بڑی ویک فوٹنگ پہ ہے، مودی تو بڑے زبردست لیکن فوٹنگ پچھلے 12-13 سال سے وہ وزیر اعظم لیکن وہ کرپشن کے چارجز اس پہ ہیں، وہ بھی اس کے باوجود وہ وزیر اعظم ہے، بڑا زبردست کام ہو رہا ہے۔ تو نہیں دیکھیے، دو طریقے نا اس کو دیکھتے ہیں، ایک تو یو اے ای نے اس طرح کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ ویسٹ بینک میں مزید جو سیٹلمنٹس نہیں کریں گے، روک دیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ آہستہ آہستہ کام لگا ہوا ہے۔ اب کیا دے گا اسرائیل؟ سعودی عرب تو بہت بڑا ایک ہے نا معاملہ، سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کا قائم ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کو مانگنا چاہیے اس وقت، بارگین کرنا چاہیے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ کی طرف مطلب وہ صرف ری آئٹریٹ کر دیں گے کہ دے ریورٹ بیک ٹو اور دے ریورٹ ٹو 2 اسٹیٹ سولوشن، لیکن اب کس طرح، کیونکہ جو نتن یاہو نے اپنی تقریر میں کہا نا کہ اگر انہوں نے یہ کہا تقریر میں کہ عرب دنیا کا صرف 10% فلسطینی ہیں، باقی 90% جو ہیں وہ دوسرے ہیں، نان فلسطینی عربس ہیں، اور اگر یہ 90% ہمارے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو فلسطینیوں کو بھی یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اب یہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے رہنے میں بہتری ہے ان کی، رادر دین کہ وہ ملیٹنسی کی طرف جائیں یا عسکریت کی طرف جائیں۔ تو وہ تو فلسطینیوں نے آسلو ایکارڈ میں مان لیا تھا، لیکن پھر بھی حماس وغیرہ تو ان کے ساتھ تو حزب المجاہد، وہ تو اس وقت ہوا جب کہ جو پیلسٹینین جو اتھارٹی تھی اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا، اور اس کو جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ آسلو ایکارڈ کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور وہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو پھر حماس جیسی جو آرگنائزیشن ہے وہ ان کو زیادہ اسپیس مل گئی نا محمود عباس کے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ صرف بس 2 اسٹیٹ سولوشن کی وہ ایک لحاظ سے اسرائیل کہہ دے گا کہ جی وی آر گوئنگ بیک ٹو دیٹ سولوشن؟ میرا خیال بتائیں گے، ہو سکتا ہے ایک تو شاید سیٹلمنٹ کے بارے میں بھی امیڈیٹلی وہ 2 اسٹیٹ کا اعلان نہ ہو جائے، لیکن کچھ نہ کچھ سالڈ قسم کے اسٹیپس بتائیں گے۔ بٹ نیتن یاہو اس پوزیشن میں ہے اندرونی طور پہ کوئی ڈیلیور کر سکے؟ وہ اس کی اتنی بڑی کولیشن ہے تو انہوں نے یہ بات کی ہوگی کولیشن میں، اس کی اپروول کے بغیر تو نیتن یاہو ایسی بات نہیں کر سکتے، ورنہ تو ان کی حکومت 1 منٹ میں گر جائے۔ تو ہمارے لیے آپ سمجھتے یہی ہیں کہ کشمیر کو رہنے دیں، حق خود ارادیت کا مسئلہ کوئی اتنا سیریس نہیں ہے، نہیں آگے بڑھیں، کیونکہ پاکستان کے عوام تو اس کے بارے میں بڑے، میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اگر آپ، کیونکہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے نا وہ صرف ٹھیک ہے عرب اور ان کا مسئلہ تو ہے، لیکن ایک قانونی اصولی بات بھی تو ہے نا، اور پھر مسجد اقصیٰ کی ہمارے لیے بڑی اہمیت ہے، ایک دینی حوالے سے بھی ایک لوگوں کی اٹیچمنٹ تو ہے نا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب کافی ویک ہو گئی، اب دیکھیں 70-75 سال ہو گئے، ابھی بھی اگر آپ کو اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ پاکستانی بڑا زبردست ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اب وہ دیکھیں وہ کتنے ریلیجس فرنج مائنورٹی جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے ریئیکشن ہوتا ہے، اور جو کافی ملیٹنٹ ہوتے ہیں۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو فرنج لبرل مائنورٹی آپ لوگوں کی طرح، آپ لوگ بھی بس ہیں تو آپ لوگ بھی فرنج ہیں نا۔ جنرل پاپولیشن کی دیکھیں تو مطلب کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کروڑوں لوگ باہر نکل آئے اور انہوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، اور میرا خیال میں بٹ اس کو میرے خیال میں پبلک میں لانا چاہیے، ڈسکشن کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے 1993 یا 94 میں جب کہ پہلی دفعہ یہ اسرائیل کو ایجپٹ نے کیا، تو اس کے بعد فارن آفس میں بھی ایک بڑی اس طرح کی ایکسرسائز ہوئی تھی، ڈویژن میں بھی ہوئی تھی کہ جی کیا کیا جائے، اس کو کیسے ریئیکٹ کیا جائے۔ چلیں اس سے بات کرتے ہیں، بریک ہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر 2-3 اور ایشوز بھی ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا عاقل، پچھلے دنوں ہفتے ہم نے دیکھا کہ 5 امریکی جو تھے قیدی یا ہاسٹیجز، وہ قیدی کہیں کیا کہیں، ٹرائل میں لایا گیا اور پھر قید کیا گیا، تو وہ واپس ہو گئے، ایران نے واپس کر دیا امریکہ کو، اور جو $6 بلین ساؤتھ کوریا میں فریز کیا ہوا تھا وہ بھی مل گئے ایران کو، قطر کو ملے ہیں، ایران کو ڈائریکٹلی نہیں، قطر میں مطلب ایران کو مل گئے نا، جو ساؤتھ کوریا میں فریز کیے تھے وہ ان فریز ہو گئے، چلے گئے، ایران کو پہلے مل گئے، تب انہوں نے ان کو 5 بندوں کو جانے دیا۔ اب اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہے اینٹنی بلنکن نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی تعلقات ایران کے ساتھ کوئی ٹھیک ہو گئے ہیں،
لیکن پریزیڈنٹ جو ایران کے پریزیڈنٹ انہوں نے بھی تقریر میں بڑا کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جو سینکشنز ہیں امریکہ وہ اس کو ختم کرے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی تعلقات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. نہیں، میرا خیال میں تو یہ ایک اچھی ابتدا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیک چینل جو ہے وہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور جو اریٹنٹس ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ ڈیموکریٹ جو تھے وہ تو اس کو جے سی پی او اے کو تو سپورٹ کرتے رہے. انہوں نے ان کے وقت میں ہوا اور وہ اس کو پوری 2000 اوباما کے زمانے میں اس کو آئی اے ای اے اس کا وہ دیکھتے رہے اور وہ مکمل امپلیمنٹیشن ہوتی رہی. تو اس وقت تو آپ دیکھیں کہ بڑا کوآپریشن چل رہا تھا. تو یہ تو ٹرمپ کا وقت آیا جس میں کہ ایک دم سے پھر اس کی ٹرمپ صاحب دوبارہ آگے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آگے تو وہ پھر معاملات جو ہے پیچھے چلے جائیں گے. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ جی ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. ناممکنات میں تو نہیں، ڈپلومیسی میں تو از آرٹ آف دا پاسبل. اگر ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ دوبارہ آ جاتے ہیں تو میرا خیال میں پھر اس میں شاید وہ ان 4 سالوں میں زیادہ ہمیں ان امریکہ اور ایران کے تعلقات میں زیادہ موومنٹ. لیکن جو دوسرے ویریبلز ہیں جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا، ایک طرف برکس کا میں شامل ہونا ایران کا، پھر رشیا کو جو ڈرونز وغیرہ دیے جا رہے ہیں وہ معاملات، چین کا جو معاملہ چل رہا ہے، تو پھر یہ کس طرح؟ لیکن میں وہی بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی کور انٹرسٹ کو تو نہیں بھولیں گے نا. مطلب اب یہ تو نہیں کہ اگر آپ ایک کام یہ کر رہے تو دوسرا کام وہ ضرور کریں. اب بہت سارے امریکہ بھی اسی طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، ایک کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. وہ تو سپر پاور ہے نا جی، اس کی تو بات چھوڑیں نا. وہ جنگل کا بادشاہ ہے، جو کرے آپ اس پہ کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال میرا خیال میں یہ کہنا کہ کسی دوسرے ملک کے کوئی اپنی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتی یا وہ اپنی کور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا، یہ بھی تھوڑی سی زیادتی ہوگی. تو وہ جو ان کی اپنی انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے. اور میرا خیال میں مجھے لگتا ہے کہ ایک کھڑکی کھلی ہے ان کے آپس میں تعلقات میں اور شاید اس سے آگے کچھ بات بڑھے. لیکن ابھی تو الیکشن ایئر ہے یار، اس میں کیا ہو سکتا ہے آخر؟ ہاں یہ تو ہے، جب تک الیکشنز نہیں ہوتے امریکہ میں. لیکن یہ تو بس بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے نا اس طرح کے تعلقات، خراب تعلقات میں بہتری لانا. لیکن بائیڈن نے میرے خیال میں رسک لے نہیں سکتے اس وقت ایران کے ساتھ انگیج کر کے. وہ انتظار کریں گے الیکشن تک کا، اس کے بعد پھر جو نئی الیکشن بھی اتنا دور نہیں ہے. ہاں دور نہیں، اس وقت تک سال ہی کی بات ہے. تو سال میں اب دیکھیں گے، سال بھی بہت، اور سال میں میرا خیال ہو سکتا ہے کہ بائیڈن یہ اپنا ٹرمپ جو ہے وہ کنوکشن ان کی ہو جائے اور وہ ایسے لوگ کہتے ہیں ہوگی نہیں یہ سارا. مشکل لگتا ہے کیونکہ جو لمبا پروسیس ہے، بہت سارے کیسز. اچھا آخری ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں. ڈاکٹر عافیہ کے بارے صدیقی کے بارے میں بتا دیجئے. آپ چونکہ ہیوسٹن میں پاکستان کے کونسل جنرل بھی رہے ہیں، یہ سوال میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھا تھا لیکن دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ایک سینیٹر محمد مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے وہ گئے ہوئے تھے ہیوسٹن، تو انہوں نے کہا کہ جی اصل تو معاملہ یہاں پہ ہے، پاکستان جب چاہے گا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آ جائیں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو باقی رہ گئی ہے عمر قید کی وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا؟ بس مجھے تو مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ تو ایک بڑا کمپلیکس پروسیس ہے نا کہ آپ کا ایکسٹریڈیشن ایگریمنٹ نہیں ہے اور ٹرانسفر آف پرزنرز ایگریمنٹ میں نہیں ہے. اور پھر اگر آپ نے کیا تو اس کی اور ہمارے لیے بڑی اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو ہم اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ یہ ڈائریکٹ کوئی ہو. تو ہم یورپین یونین والا جو ہے راستہ اختیار کر رہے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب تک آلموسٹ دیکھیں میرے خیال میں وہ 2011 میں شاید ان کی کنوکشن ہوئی تھی، 2010 یا 11 میں وہی ٹائم تھا یار. تو اب 13 سال ہو گئے ہیں ان کو وہاں پہ. تو ابھی تک اس میں کوئی خاص پروگریس نہیں. کافی ڈیلیگیشن جاتے رہے، میرے وقت میں بھی آپ بھی تو ملتے رہے. ہاں میں تو میری کوشش ہوتی تھی کہ ہر مہینے ان سے ملا جائے. اور کافی بریو خاتون ہے میرے خیال میں. ان کا اپنی جو ان کی مشکلات ہیں ان کو بریولی وہ مقابلہ کر رہی ہیں. لیکن ان کے بارے میں جو بہت سارا پروپیگنڈا باہر ہوتا تھا وہ میرے خیال میں غلط ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ جیل میں بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. مطلب ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ مجھے نہیں لگا کیونکہ میں نے ان کے سیل کو بھی جا کے دیکھا. میں نے ان کے جو ان کی اور لیونگ ایریا تھا وہ سب میں نے دیکھے ہوئے تھے. تو بہت صاف ستھری کمفرٹیبل اکاموڈیشن تھی جس میں کہ مطلب جیل ہے لیکن یہ کہ وہ کمفرٹیبل اکاموڈیشن تھی جس میں ان کے بڑا ہال میں وہ کھلتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی علیحدہ سے ایریا میں بند کیا ہوا ہے. ایک بڑا سا ہال تھا جس میں کہ وہ سارے پرزنرز کے جو سیل تھے اور اس ہال سے جو وقت باہر آنے کا ہوتا تو باہر آ کے تو وہ اپنے
ہال میں ٹیبل لگی ہوئی ہے، کھانا وانا کھاتے تھے، وہیں پہ ایک باسکٹ بال کا کورٹ بھی بنا ہوا تھا، پھر اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا لان تھا جس میں وہ جا کے واک کر سکتے تھے، ساتھ ہی ایک جم بھی تھا جس میں جا کے یہ اپنا ایکسرسائز کر سکتے تھے، اور پھر ان کو یہ بھی فیسلٹی تھی کہ آپ کو آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ڈاکٹرز آ کے وزٹ کرتے تھے، کیونکہ یہ زیادہ ایسے وہاں پہ پرزنس تھے جن کے کوئی سائیکولوجیکل ایشوز بھی تھے، تو ان کو وہ اس طرح کی کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے۔ وہاں پہ آپ کو امام بھی مسلمان ایک امام اور باقی جو دوسروں ان کے اپنے ریلیجس جو لوگ ہوتے تھے وہ آ کے ان سے بات کرتے تھے، ان کو اپنے ریلیجس ایشوز میں بھی ان کو کاؤنسلنگ کرتے تھے، تو اس طرح کی بات ہے۔ لیکن بہرحال جیل ہے، وہ اس میں کافی بعض اوقات مایوس بھی ہو جاتی تھی، اور ان کے اپنی والدہ سے کافی ریگولرلی بات ہوتی تھی، اور کبھی کبھی پرابلم ہوتا تھا کہ وہ جب غصے میں ہوتی تھی تو وہ اپنی کسی سے بات نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر۔ فیوچر میں کوئی نظر نہیں آتا کہ ان کی کوئی ریلیز کا واسطہ ہو سکے۔ بس ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ عاقل بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ ناظرین، آج میں چاہ رہا تو یہ تھا کہ اس شعر سے آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کرتا، لیکن وہ سب مجھے یاد نہیں رہا، تو اب آخر میں شعر پڑھ دیتا ہوں کیونکہ مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے، عمر کا تقاضا بھی ہے، اور کہتے کچھ یہ ہیں کہ ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے کے روز آپ سے شب 10 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔